बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको लेके जाता हूँ एक खूबसूरत गांव कलडली में, जहां पर हाफिज़ साहिब खान के दो बेटों हाफिज़ मोहम्मद अदनान और हाफिज़ मोहम्मद अली के हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई है और इन बच्चों की दस्तारबंदी की गई है। मेरे साथ रहिए और देखिए दस्तारबंदी की तकरीब। दस्तारबंदी की ये तकरीब मस्जिद अनवार मदीना कलडली में मुनक्किद हो रही है, जहाँ पर एक मासूम नात खान गुलहाए अकीदत पेश कर रहा है। सबसे पहले ये नात सुनिए, उसके बाद हाफिज़ सईद अख्तर, कारी अताउल्लाह और कारी अहमद खान साहब का ख़ताब होगा। वो भी इस तकरीब का हिस्सा है, दस्तारबंदी की तकरीब में। परचम से बुलंद परचमे इस्लाम हो जाए। यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से बुलंद परचमे इस्लाम हो जाए। तो किसी ने फिर यूँ कहा कि यही आरज़ू है तालीम कुरान आम हो जाए, हर घर घर में हाफ़िज़े कुरान हो जाए। फिर किसी ने यूँ कहा तालीम कुरान आम हो जाए। तालीम को यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, सुबह शाम तिलावत करना हमारा काम हो जाए। जो चाहता है कि सुबह शाम कुरान की तिलावत करने की मुझे तौफीक मिल जाए, वो आमीन कह दे। यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, सुबह शाम तिलावत करना हमारा काम हो जाए। दुआ है कि इन दो तोहफ़ों को अल्लाह ताला वालिदैन के लिए शफाअत का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला इस कुरान के सदक़े इस सारी आबादी पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़र फरमाए। मैं भी इतनी लंबी गुफ्तगू का कायल नहीं हूँ, लेकिन अब हाज़िरी के लिए बुलाया गया है। तो सामीन मोहतरम, दुनिया में हर इंसान इज़्ज़त चाहता है, हर इंसान इज़्ज़त चाहता है और इज़्ज़त के लिए हर कोई अपना तरीका अपनाता है। किसी ने इज़्ज़त के लिए जायदाद बनाई कि शायद जायदाद के ज़रिए मेरी इज़्ज़त हो जाए। किसी ने इज़्ज़त के लिए माल बनाया कि शायद माल के ज़रिए मेरी इज़्ज़त हो जाए। किसी ने कोठी बनाई कि शायद कोठी के ज़रिए मेरी इज़्ज़त हो जाए। किसी ने कार ख़रीद ली, गाड़ी ख़रीद ली कि शायद गाड़ी के ज़रिए मेरी इज़्ज़त हो जाए। याद रखें, बेशक जायदाद वाला अपनी जगह शायद वो ठीक होगा, मालदार जो है वो अपनी जगह शायद ठीक हो, कोठी वाला शायद अपनी जगह ठीक हो, कार वाला शायद अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन याद रखें कि जो इज़्ज़त रब के कुरान में है वो इज़्ज़त किसी चीज़ में नहीं है। ने अपना ताल्लुक़ रब की किताब कुरान के साथ लगाया है। ये वो किताब है
کہ جو انسان کو عام نہیں رہنے دیتی بلکہ خاص بنا دیتی ہے۔ اور کیوں نہ خاص بنا ہے کہ یہ کتاب خود جو خاص ہے، اور یہ اصول ہے کہ جب عام کی نسبت خاص سے ہوتی ہے، عام بھی عام نہیں رہتا بلکہ وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک عام انسان اپنی نسبت قرآن کے ساتھ لگاتا ہے تو اللہ کی قسم وہ بھی عزتیں پا جاتا ہے۔ دنیا میں عزت کا مقام مسجد ہے، آبادیوں میں عزت کا مقام مسجد ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مسجد وہ مقام ہے کہ جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور اس مسجد کے اندر پھر مصلی رسول بہت اعلیٰ جگہ ہے، لیکن جب مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جائیداد کس کے پاس زیادہ ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوٹھی کس کے پاس ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کار کس کے پاس ہے، بلکہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے۔ جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہوتا ہے اسی مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کا فیضان ہے کہ یہ عام نہیں رہنے دیتی بلکہ انسان کو کنڈھال کر مصلی رسول پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ تو سامعین محترم، صرف یہی عزتیں نہیں ہیں بلکہ اگر اسلامی دور ہو، اسلامی اقتدار ہو تو دنیا کے جتنے عہدے ہیں وہ بھی قرآن کے صدقے اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ نے مکہ میں حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد حضرت امیر المومنین آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ کی ملاقات کے لیے حضرت نافع بن عبد الحارث جو مکے کے گورنر تھے، وہ آپ کی ملاقات کے لیے مکہ چھوڑ کر اصفہان کے مقام پر حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو ملنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا، اے مکے کے گورنر نافع بن عبد الحارث، تو مکے کا گورنر کس کو بنا کر آیا ہے؟ تو حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جواب دیا، فرمایا امیر المومنین مکے کا گورنر عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر آیا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عبد الرحمن بن ابزی کون ہے؟ اب سنیے گا کہ عبد الرحمن بن ابزی کون ہے؟ تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے فرمایا کہ امیر المومنین عبد الرحمن بن ابزی وہ ایک غلام ہے، وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے غلام کو مکے کا گورنر بنا دیا؟ غلام اور مکے کی گورنری، فرمایا کیا تم نے غلام کو مکے کا گورنر بنا دیا؟ حضرت نافع بن عبد الحارث نے جو جواب دیا، فرمایا امیر المومنین ہے تو غلام مگر انہو قاری لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے تو غلام مگر اس کی شان یہ ہے کہ انہو قاری لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو لوگوں کو عزت عطا فرما دیتی ہے۔ یہ ہے سامعین محترم کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو عام نہیں رہنے دیتی بلکہ دنیا میں انسان کو خاص بنا دیتی ہے۔ اور پھر جب دنیا سے انسان جاتا ہے، اس دنیا سے جب جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
زمین کو حکم دیتا ہے کہ اے زمین جو آنے والا ہے اسے کھانا نہیں، تو زمین آگے سے جواب دیتی ہے مالک میں اسے کس طرح کھا سکتی ہوں کہ میں جانتی ہوں اس کے سینے میں تیری کتاب محفوظ ہے۔ دنیا میں بھی عزتیں، قبر کے اندر بھی عزتیں، اور پھر جب حشر کا میدان ہوگا، جب حشر کا میدان ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی قرآن والے کو عزتیں نصیب ہوں گی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں مستدرک شریف کے اندر جس سے مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر قرآن کو سمجھتا ہے اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے، البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس، فرمایا کہ اللہ رب العالمین دن قیامت وہ شخص کو جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے معنی کو سمجھتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے، فرمایا دن قیامت اللہ تعالیٰ اسے نور کا تاج پہنائے گا، اللہ اسے نور کا تاج پہنائے گا، اور اس کی روشنی، فرمایا اس کی روشنی سورج کی مثل ہوگی، سورج جیسی اس تاج کی روشنی ہوگی۔ اور پھر آپ کے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے والدین کو اللہ دو جوڑے عزتوں والے اللہ نصیب فرمائے گا، وہ والدین جب وہ جوڑے پہنیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ بما حسین ھذا، یا اللہ یہ جو جوڑے عزتوں والے ہمیں عطا کیے گئے ہیں یہ کس وجہ سے عطا کیے گئے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ دنیا میں تو نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، اس قرآن کی وجہ سے تجھے بھی عزت عطا کر دی گئی۔ تو یہ وہ کتاب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن حضرات نے یہ محنت کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما کر انہیں اجر عظیم کی دولت نصیب فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام ہمارے اسٹیج کی زینت ہمارے تمام خطباء، علماء، مقررین، واعظین، مدرسین اور امام صاحبان اور جتنے بھی حافظ صاحبان بیٹھے ہیں، یہ انتظامیہ، مہمان، بچے، جوان، بزرگ، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو ہماری مغفرت اور بخشش سمیت اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ بیانات کا چونکہ طویل سلسلہ تھا اور یہ سارے ہمارے دوست بیان اچھا کر چکے ہیں، ظاہر ہے قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کر دی۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ جو جس ذمہ داری سونپی گئی ہے اس وقت کے اندر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی مل جائے، اور اس اجتماع کے ساتھ روز معاشرت، کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کریم کی لا ریب بے مثل اور بے نظیر کتاب کی خوشی کے حوالے سے جو آج اللہ کریم نے اہل خانہ کو ان خوشیوں سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اس میں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تو ایک انسان ہے اور پھر مسلمان مومن ہے، جب اللہ کریم کے راستے پر چلنے کی کسی نے کوشش کی ہے، اب وہ اگر انسان نہیں ہے، انسانیت کے معراج کے اوپر وہ فائز نہیں ہے، اللہ کریم کی کسی بھی مخلوق میں سے اگر اس نے اپنی مخلوق میں سے جس کو جو حکم دیا، جس نے بھی اطاعت کے ساتھ اور تابعداری کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے، وہ انسان اور اشرف المخلوقات کو بہت بڑی چیز ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ کریم نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا کہ تم نے پہاڑوں پر، چھتوں پر اور درختوں پر اپنا گھر بنانا۔ یہ مختصر سا وقت ہے، میں صرف آپ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے رب تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نا، تو سارا ضابطہ یاد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور آنے والی نسلیں، کیونکہ توحید کا آغاز بھی وہاں سے ہوتا ہے، جتنی نیکیاں ہیں ان کا آغاز بھی وہیں سے ہو رہا ہے،
یعنی بنیاد وہ ہے دو راستے، صراط الذین انعمت علیہم، اور ساتھ بھی بغیر کسی وقفے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی آیا ہے۔ ہر مسلمان نماز میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں دعا۔ اب جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کریم نے ان تمام چیزوں کا آغاز وہیں سے کیا ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ پھر اسی طریقے سے شہد کی مکھی جب سب سے پہلے والی رب کائنات نے پیدا کی نا، اس پہلے والی مکھی کو بتایا کہ تم نے 3 مقامات کے اوپر اپنا گھر بنانا ہے۔ صدیاں گزر گئی، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب پیدا ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی تخلیق کب ہوئی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے اوپر کیسے الہام ہوا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس نوعیت کی تھی، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ عالم ارواح میں تھی یا عالم دنیا میں تھی، ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک چیز جانتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے کہ جس کو حفظ کرنے کے لیے، جس کو یاد کرنے کے لیے، جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ دنیا میں بھی دی ہے، اور قیامت تک مسلمان اس کو حفظ کرتے رہیں گے اور حافظ بنتے رہیں گے۔ ان آیتوں کو آج بھی مسلمان یاد کرتا ہے، نماز میں بھی پڑھتا ہے، اور اس پورے نام کی صورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے، جب اس کی نسل بڑھی نا، جیسے یہ میرے دوست جو ہے نا وہ بھائی اسی حوالے سے تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا، میں بھی تھوڑا اس کو اسی کو بڑھا دیتا ہوں۔ جب اس مکھی کی اولاد بڑھی ہے، اپنی بیٹی کو پاس بٹھایا، اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا، اپنی پوتیوں کو پاس بٹھایا، اپنے پوتوں کو پاس بٹھایا، اپنی نواسوں اور نواسیوں کو پاس بٹھایا، اپنے دوست احباب کو، سب کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے ایک ہی بار بتایا ہے، اور یہ آیت دوبارہ پورے قرآن مجید میں، چونکہ میں حافظ نہیں ہوں لیکن پورے قرآن مجید میں دوبارہ اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ ایک بار نہ یہ پورا قرآن مجید اس کے لیے آیا ہے، نہ یہ 6000 سے زیادہ اس کے لیے آیتیں آئی ہیں، نہ 500 سے اوپر اس کے لیے رکوع آئے ہیں، نہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 اس کے لیے نبی اور رسول آئے ہیں۔ صرف ایک بار میرے رب تعالیٰ نے وہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان 3 مقامات کے اوپر تم نے گھر بنانا ہے، اور پھر اس نے اپنی اولاد کو یہ وراثت منتقل کی ہے۔ وراثت تو ہم بھی وارث بنتے ہیں نا، کس چیز کے وارث بنتے ہیں؟ جائیداد کا میں وارث، بینک بیلنس کا میں وارث، گاڑی موٹر سائیکل کا میں وارث، پلاٹ کا میں وارث، ہر چیز کی میں وارث۔ لیکن اگر میرے والد صاحب پہلی صف میں نماز چھوڑ کے چلے گئے نا اس دنیا سے، اس پہلی والی صف کا نمازی بننے کا میں وارث نہیں بنتا ہوں۔ اگر میرے والد مؤذن بنے ہیں، آزان دیتے ہوئے چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ وراثت محلے والا کوئی لینا چاہے تو لے لے، گاؤں والا کوئی لینا چاہے تو لے لے، کالی دلی نہیں، اگر ڈھوک موری والا کوئی لینا چاہے تو لے لے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں ایک ٹالی اور ایک خاص طور پر کیکر کا درخت دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوں، لیکن اللہ کے گھر کی وراثت اگر پہلی صف کی صورت میں، اگر مصلی کی صورت میں، ممبر کی صورت میں، مؤذن کی صورت میں، اگر مدرسہ چلانے کی صورت میں، امام رکھنے کی صورت میں، ادارے کی سربراہی کی صورت میں، اگر میرے آباء و اجداد وراثت چھوڑ گئے، جس وراثت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اصل وراثت تھی یہ والی، جس وراثت کو ہم نے سنبھالنا تھا اور جس وراثت کو لے کر جنت تک پہنچنا تھا۔ لیکن آج ہر کوئی میرے سمیت مال کا تو وارث ہے، لیکن اس کے دین کا وارث کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس نے ایسا وارث بنایا ہے نا، اس نے کہا یہ وراثت میں نے منتقل کرنی ہے، میرے ساتھ ہے، اس نے کہا میں نے یہ وراثت منتقل کرنی ہے، اللہ کے احکام کی وراثت۔ آج ہم نے جو وراثت منتقل کرنی ہے وہ یہ ہے، اپنا عقیدہ وراثت جو ہے وہ منتقل کرنا ہے۔ کیونکہ آج سے پہلے ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے یہاں لڑکے لڑکیاں باہر چلے جاتے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں، یا ملازمت کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، اب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا ہمارے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، تو ہمارا ساری زندگی اصول ہمارے لوگوں کا یہ رہا ہے کہ جب بھی فون آیا، خیریت پوچھی، کمرے کے بارے میں پوچھا، عہدے کے بارے میں پوچھا، تنخواہ کے بارے میں پوچھا، بیلنس کے بارے میں پوچھا، دوستوں کے بارے میں پوچھا، رہائش کے بارے میں پوچھا، سیر و تفریح کے بارے میں پوچھا، رات کو سونے کے بارے میں پوچھا، آرام کے بارے میں پوچھا، کام کے بارے میں پوچھا، کھانے کے بارے میں پوچھا۔ لیکن کاش کہ کوئی ایسا مسلمان آج دھرتی کے اوپر پیدا ہو جائے کہ وہ جو عقیدہ 11ویں 12ویں والا صحابہ اہل بیت والی محبت والا
لے کے گیا تھا، یہ 10 سال کے بعد ہوتا تو تمہیں مل گیا، اس عقیدے کی بھی سلامتی تیرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کاش جب ہم نے یہ والی وراثت منتقل کرنا چھوڑ دی ہے تو رافضی اور خارجی پھر ہمارے گھروں میں پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب چونکہ اس نے وراثت منتقل کی ہے، اس نے کہا میرے رب نے اور میری اولاد اور میرے رب نے 3 چیزوں میں دسی ہے، 3 جگہ تے گھر بنانا نہیں۔ آج میرے بھائی گھر ہم جی بناتے ہیں، اگر یہاں سے نیچے سے جگہ رہ جائے نا تو پھر اوپر سے ہم شیڈ باہر نکال کر 2-2.5 فٹ کا گلی اوپر سے کور، جیسے یہ نیچے باہر نکلنا حرام تھا نا، ایسا ہی پھر اوپر سے بھی نکلنا ایسے ہی حرام ہے۔ لیکن کیا کہیں، ہمیں پھر مستری نے لوہار نے بتا دیا کہ شیڈ باہر نکالو گے تو چھت تمہاری مضبوط ہوگی، پھر تمہاری چھت میں کوئی شگاف نہیں آئے گا، اس میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ ہم نے ایک مستری اور لوہار کی تو مان لی ہے، لیکن رب الرحمان کی ہم نے، اس رحمان کی ہم نے نہیں مانی ہے، اس رب رحمان کے جو لائے ہوئے احکام ہے اس کے رسول کی ہم نے نہیں مانی ہے، ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک عام بندے نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جب ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے عقیدے بھی خراب ہوں گے، دنیا بن جائے گی، آخرت بھی خراب کر کے لے جائیں گے۔ اس وجہ سے لوگ پہلے نا امام کے ساتھ مشورہ کر لیتے ہیں۔ غیر منقسم ہندوستان میں، اب اس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوتا، حافظ کی شان بھی آپ کو بتا دیں، غیر منقسم ہندوستان میں ایک ہندو مر گیا، ایک جگہ انہوں نے مختص کی ہوئی تھی، وہاں پر وہ آگ لگاتے تھے، اس کی چتا جلاتے تھے تو جل جاتا تھا۔ ایک ہندو جب مر گیا تو وہ اس کو اٹھا کر لے آئے، ماچس بھی لے آئے اس دور میں، جو تیل وغیرہ جس چیز کی حاجت تھی، جس ایندھن کی، وہ لے آئے ساری چیزیں۔ آگ لگاتے نہیں لگتی، وہی خشک لکڑی ہے، آگ نہیں لگتی۔ انہوں نے پوری کوشش کی ہے لیکن آگ نہیں لگتی۔ محلے والی مسجد کا امام تھا، اس کے پاس چلے گئے، اس نے کہا کہ ہم زندگی ہو گئی ہے یہاں پر ہندو کی چتا جلاتے ہیں، لیکن اس ہندو کو جب ہم لائیں تو اس کو آگ نہیں لگتی۔ اس نے کہا کس طرح کرو، یہاں سے اٹھا کر نا تھوڑا سا 500 قدم اور آگے لے، 500 قدم جب وہ اٹھا کر لے گئے، اس کی چتا کو جلایا تو وہ آگ لگ گئی اور وہ چلا گیا اس دنیا سے، ہوا ہو گیا، راکھ بن گئی اس کی باڈی۔ اب اس آگ میں جلنے کے بعد جب وہ دوبارہ خطیب کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ اس میں کیا وجہ، ساری زندگی ہم ہندوؤں کو آگ لگاتے رہے ہیں، لگتی رہی ہے، لیکن اس کو کیوں نہیں لگی ہے؟ اور پھر جب ہم نے جگہ تبدیل کی ہے تو ہمارے پاس جو ایندھن تھا وہی ہم نے استعمال کیا، کوئی نئی چیز ہم گھر سے یا دکان سے نہیں لے کر آئے ہیں، اس کو کیسے لگی ہے؟ تو اس امام صاحب نے کہا کہ یہ جس کی جگہ ہے اس کو بلا کر لے آؤ۔ جب اس کو بلا کر لائے تو اس نے کہا کہ تمہاری جگہ ہے، اس نے کہا میری جگہ ہے۔ اس نے کہا جگہ کو کھودو۔ جب وہاں پہ جگہ کھودی گئی نا تو اونٹ کی ٹانگ کی ہڈیاں جو ہے وہاں سے نکلی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اونٹ کس کا تھا؟ انہوں نے کہا جی فلاں شخص کا تھا، اس کو لے آؤ۔ جب اس کو بلا کر لائے تو اس نے کہا جی اونٹ تم نے رکھا ہوا تھا، تم نے یہاں پر دفن کیا؟ اس نے کہا میں نے رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا میرا بچہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر سفر کرتا تھا، تجارت کرتا تھا۔ انہوں نے کہا جی اس بچے کو اٹھا کر لے آؤ۔ جب وہ بچے کو لایا تو اس نے کہا یہ اونٹ تمہارا تھا؟ اس نے کہا جی میرا تھا۔ اس نے کہا تم اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں تجارت کرتا تھا۔ اور پھر اور کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں چونکہ حافظ قرآن تھا، ساری زندگی میں اس اونٹ کے اوپر سفر کرتا رہا ہوں، تو میں نے گانے نہیں سنے ہیں، گانے نہیں سنائے ہیں، میں نے موبائل نہیں استعمال کیا۔ وہ فتویٰ لکھا نا موبائل سنائی تھا، میں مثالیں دے رہا ہوں، موبائل میں نے استعمال نہیں کیا ہے، مجرم میں نے نہیں دیکھا ہے، گانے میں نے نہیں سنے ہیں، نہ میں نے یہ ماحول بنایا ہے، گھر سے میری تربیت ایسی تھی، میں ساری زندگی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر تجارت کرتا رہا ہوں، لیکن اس قرآن سے اپنے سینے کو منور اور روشن کرتا رہا ہوں، اسی تلاوت کو میں نے اپنے ماتھے کا جھومر بنائے رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ مر گیا ہے میں نے یہاں دفن کیا ہے۔ امام صاحب نے کہا نالائقو، جس اونٹ کے اوپر حافظ پڑھتا رہا ہے، ساری زندگی تلاوت کرتا رہا ہے، وہ اونٹ مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے اور دفن ہو گیا ہے دھرتی کے اندر، اس کی ہڈیوں کے اوپر تم نے ہندو کو جلایا تو اس کو آگ نہیں لگاتی، اس کو آگ نے نہیں جلایا ہے، اس کو آگ نہیں جلاتی ہے، اور یار اونٹ کے اوپر جو پڑا رہا ہے وہ اونٹ اندر چلا گیا زمین کے اندر، وہاں آگ نہیں لگتی ہے، تو جو حافظ خود سینے میں قرآن لے کر آگ قبر میں چلا جائے گا، اس کی قبر میں آگ کیسے چلی جائے گی؟ سمجھ آئیے، ایک کالی ڈلی کی خاص خصوصیت ہے کہ اتنے دور ہو کے بھی خاص طور پر حفاظ قرآن نہیں نہ لینڈ لا دی تھی، ماشاءاللہ تہاڈی یہ دھرتی ایسے یہ نہیں کہ پکے مکان کو نہیں، لنڈر کو نہیں، اور باقی ساری چیزیں مثلا دنیا کی سہولتیں کو نہیں، موبائل شاید نہ استعمال ہونا سی، تھوڑے کو کال نہ ہونی سی، بہت سارے گناہت ویسے نوجوان طبقہ بچوا، لیکن یہ والی زینت تو تھوڑے کو موجود ہے نا کہ قرآن مجید کی تلاوت والے لوگ ایک کثرت کی تعداد
تھوڑے کو موجود ہے. اب چونکہ جب اس نے مکھی نے اپنی اولاد کو یہ منتقل کیا، ساری زندگی اس نے یہی والی چیز آگے چلاتی رہی. اب اس نے اپنی اولاد کو بتایا آج بھی آپ یہاں پر چونکہ پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، آپ ساری زندگی میرے اس بیان کے بعد شہد والی مکھی کی تلاش کرنا. آپ کو کبھی گندی جگہ سے وہ کھانا کھاتے نہیں ملے گی، کبھی آپ کو ناپاک پانی. میں 1 نمبر مکھی کی بات کر رہا ہوں، 2 نمبر میں لکھا، ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے مسیدی جوسان والے 1 نمبر نکالو سے نکال صاحب، 2 نمبر نہیں، 1 نمبر مکھی نکالو. اب وہ اگر دنیا کے کسی کونے سے آ جائے نا کالی ڈلی میں، آپ کے گندے باتھ روم میں سے کبھی بھی وہ بیٹھ کر نہ پانی پیے گی نہ کچھ اور چیز کھائے گی. صاف ستھرا پانی ملے گا تو ٹھیک، ورنہ کروڑوں میل سفر کرنے کے بعد اپنے چھتے کے اوپر واپس چلی جائے گی، لیکن وہ گندی چیز نہیں کھائے گی. ایک اس نے رب تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنا گھر بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے سما کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. پھر رب تعالیٰ نے تازہ پھلوں میں سے کھا، اور رب تعالیٰ نے جو تیرے راستے متعین کر دیے نا، ان راستوں کے اوپر تو چل رہا. جب وہ گھر ساری زندگی اس نے اپنی اولاد سے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق بنوائے ہیں، پھر خوراک وہ استعمال کی ہے جو میرے رب تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کر دی تھی. 2 کام اس نے کیے ہیں، پھر تیسرا میرے رب تعالیٰ نے کر دیا ہے. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. وہ جو اس کے اندر ہم تو شاید کہتے ہیں نا، ویسا سیدھی پنجابی دسا وہ جڑی تھوک کٹ کے وہ باہر وگینی نا، وہ تسی اکھیاں تے لاؤ تے اللہ نظر تیز کر دینا تے وہ اندر پیٹ وچ بنے تے میدے ٹھیک کر دینی پیا. سمجھ آ گئی؟ یہ والا حافظ جو حدیث سناتے ہیں نا کہ درجے بدلتے چلے جائے گا، اس کے لیے قید ہے ایک شہد والی مکھی. اور پھر ہمیں ایک اور بھی مضمون یہاں سے ملتا ہے کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے. ایک جانور نے میرے رب تعالیٰ کا حکم مانا ہے، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، اس کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اور پھر اس طریقے سے ان کو پروان چڑھایا ہے. وہ ساری چیزیں جو اس کو ملی تھی نا وراثت میں، اپنی پوری کی پوری وراثت اس نے یہ والی دی ہے. اور پھر یہ جب وراثت منتقل ہو گئی ہے، پھر انہوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا ہے، تو رب کائنات نے اس نے دھوپ میں ایسی شفا نصیب فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ وبا کو ختم کرنے والی دوا بن گئی ہے. اور یہ تو آپ کے لیے اور میرے لیے ہے نا. ایک انعام اور بھی ہے. تو پتہ چلا کہ اگر ایک جانور اس کی مخلوق میں سے اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے نا، رب تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی زینت. اور 4ویں پارے میں سورۃ النحل ہے، شاید والی جو سورۃ مکی ہے نا، اس کے نام کی پوری سورت قرآن مجید میں موجود ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ جس مضمون کو انہوں نے شروع کیا تھا یہ اسی وجہ سے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے ساری زندگی چونکہ اس کے ساتھ رشتہ بڑا کمزور کر دیا. تھوڑا سا مضبوط کریں گے تو میرے پاس 4-5 منٹ ہے، ایک روایت اور بھی آپ کے ساتھ. یہ تو وہ مخلوق تھی جو جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگر انسان اس معیار کے اوپر آ جائے کہ جس سچ کی بنیاد قرآن نے رکھی ہے اور جس واجتنبوا قول الزور سے بچنے کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے آئے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خطاب فرماتے تھے، اور اس خطاب کو سننے کے بعد انہیں ایسا لگا جیسے جنت بھی ہمارے سامنے ہے اور جہنم بھی ہمارے سامنے ہے. یعنی جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو پھر اس سے ڈرنے اور خوف کا وہ جو فکر لاحق ہو جاتی تھی. جب جنت کی نعمتوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب سنتے تھے تو وہ والی ان کے سامنے جنت والی نعمتیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر نے تقریباً 14 سال کی عمر میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو پاک سنی نا، اور اس دن ان کا چچا جلاس بن سوید وہ اس دن نماز میں نہیں آیا تھا. یہ چونکہ والد صاحب کی شفقتوں سے محروم تھے، ماں کی مامتا سے بھی محروم ہو چکے تھے، اور اس وقت انہوں نے جب گھر میں گئے نا بڑی خوشی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت کی خبر سنا رہے ہیں. تو پتہ چلا مومن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت کی خبر سن کر خوش ہوتا ہے. ایک بخاری شریف کی حدیث پاک سنا دوں تاکہ آپ بھی کبھی بیٹھے ہوں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیب کی خبر مانتے ہیں وہ کیسے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی نا 4 رکعت والی. تو
جب رکوع کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ، تو اس کے بعد ایک نمازی 7ویں صف میں کھڑا، اس نمازی نے اللہم ربنا لک الحمد کے بعد اس کے بعد اس نے پڑھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، بالکل نئی نویلی تسبیح پہلی بار، نہ قرآن میں حکم موجود تھا، نہ حدیث میں اس کی تشریح موجود تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا تھا، نہ اس سے پہلے کسی نے پڑھی تھی، پہلی مرتبہ انہوں نے یہ والی تسبیح پڑھی تھی۔ اب نمازی مقتدی ہیں 7ویں صف میں، 7ویں والے نے جو 7 میں بائیں جانے میں اس نے بھی نہیں سنا، جو دائیں جانے میں اس نے بھی نہیں سنا، جو 6 میں سامنے آ گیا اس نے بھی نہیں سنا، جو 8ویں میں پیچھے اس نے بھی نہیں سنا۔ نبی کریم علیہ السلام مصلی کے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے سرکار نے 7ویں صف والے نمازی کی اپنے دل میں پڑھی ہوئی تسبیح کو سنا اور سلام پھیرنے کے بعد پوچھا اے تسبیح کس پڑھی ہے؟ وہ تو خاموش ہو گئے، یار نیا کام ہے، اے نیا کام کی وجہ آپ کافی لوگ سارے پریشان ہو رہے ہیں، نیا کام والی حدیث یاد رہی، اے نیا کام ہے، اب وہ بھی پریشان ہو گئے، یار نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں ہے نہ کبھی سنی ہے، تو میں نے آج نیا کام کر دیا۔ اب 3 بار میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں تو صحیح، اب معلوم تو تھا کہ جو دل کی کہی ہوئی تسبیح کو اپنے مصلی کے اوپر سن لیتے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کس نے کیا پڑھا ہے، لیکن پوچھنے کا مقصد یہ تھا، پوچھا اس لیے تھا کہ 1400 سال بعد میرا امتی اگر کالی ڈلی والی جامع مسجد میں بیٹھ کر چاہے وہ بیان کرے چاہے سننے والے ہوں، تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ اگر شریعت کے ساتھ مسئلہ نہ ٹکرائے تو پھر وہ بدعت نہیں ہوتا، اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ عبادت بن جاتا ہے۔ پھر سرکار نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے، میرے سرکار شاہ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سے 30 فرشتے گزرتے کے جا رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں لے کے لے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، آپ وہ تسبیح بھی سن رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب واپس ہے وہاں پر سرکار نے جب جنت کا تذکرہ کرتے تھے نا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جنت جیسے سامنے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ شام میں گئے نا نماز پڑھنے کے بعد چچا جلاس ابن سویب ان سے کہا کہ آج میرے رسول نے وہ غیر والی خبریں دی ہیں کہ آج میری طبیعت خوش ہوئی ہے جیسے ہم جنت کو اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے ایک جملہ کہا جو بڑا کمزور جملہ تھا، آج بھی اگر سچ کے اوپر زندگی کا آغاز اور اس کی ابتدا کی جائے تو یہ قرآن اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے، میری آخری بات یاد رکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ غیب والی خبر جب انہوں نے چچا کو پاس سنائی، انہوں نے کہا پھر ایک جملہ کہا، میں چونکہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر ایسے جملے سے پریز کرتا ہوں، نے کوئی بے ادبی والا ایک جملہ کہہ دیا، پرانا نمازی تھا لیکن چونکہ ظاہر ہے اس کے اندر وہ والا عشق رسول نہیں تھا، تو پتہ چلا نمازی لوگ بہت پرانے دور سے پڑھ رہے ہیں، بڑی عمر والے بھی پڑھتے رہتے ہیں، بعض اوقات ظاہری لباس بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو اپنی نماز سے ان کی نماز زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، بعض اوقات ان کا تلفظ آپ کی قرآن مجید پڑھیں گے تلفظ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کی تلاوت سے وہ اچھی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے سینے میں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر غلامی رسول موجود ہو نا سینے میں تو یہ اگر عبادات میں کمزور بھی ہوگا تو مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ آج تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کم رزق کے اوپر راضی ہو جاؤ، روز محشر اللہ تعالیٰ تمہارے کم اعمال کے اوپر بھی راضی ہو جائے گا۔ اب جب انہوں نے یہ جملہ سنا نا حضرت عمر نے تو چچا سے کہا میرے چچا کھانا میں تیرے گھر سے کھاتا ہوں، بستر میرا تمہارے گھر میں لگا ہوا ہے، میرے والد صاحب چونکہ نہیں ہے میں یتیم ہوں اور میں تمہارے گھر سے ساری نعمتیں اٹھاتا ہوں، لیکن آج جو تو نے جملہ میرے رسول کے لیے کہا ہے، آج میرے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے میں نے اپنے ضمیر سے فیصلہ لینا ہے، یا تو میں اللہ اور اس کے رسول کے پاس چلا جاؤں اور یا پھر میں خاموش ہو جاؤں اور جھوٹ بولوں میں تیرے ساتھ کھڑا جاؤں، لیکن میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، میں یہ کھانا قربان کر سکتا ہوں، میں یہ چارپائی قربان کر سکتا ہوں، میں یہ اپنا کمرہ قربان کر سکتا ہوں، اپنا مال قربان کر سکتا ہوں، اپنا آرام قربان کر سکتا ہوں، اپنا ٹھکانہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر کبھی یہ والی قربانی یعنی دنیا والی قربانی کبھی ان کے اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ وہ اٹھے نہ سیدھا مسجد نبی میں چلے گئے۔ اب
ہمارے یہاں ایک عقیدے کا نقطہ نوٹ کر لیں، یہ اکثر جو آج عقیدے خراب ہوتے ہیں نا، یہ کھانے کی پلیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مجھے کھلا کون رہا ہے، کیونکہ حکم شریعت یہ ہے کہ تمہارا کھانا کوئی نیک پرہیزگار متقی کھائے، اس کے علاوہ کوئی فاسق اور فاجر نہ کھائے، اور نہ تم اس کے پاس سے کھاؤ۔ آج آپ نے اپنے کھانے، اپنی چائے، اپنی رہائش، اپنے کرائے، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی عشق رسول کی گرمی میں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں، اولیاء اور علماء کے دامن میں رہ کر اگر آپ کو کچھ خدمت کرتا ہے تو ہدیہ سمجھ کے قبول کر لیں، اور اگر کسی اور نظریے کے ساتھ پیش کرتا ہے، اگر آپ کو خریدنے کے لیے کرتا ہے، تو حضرت عمیر والی قربانی یاد رکھیں۔ پھر میں آگے بتاتا ہوں کہ قرآن کیسے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب حضرت عمیر مسجد نبی میں پہنچے نا، تو چچا سے گفتگو کر کے چچا نے کیا کہا، اور میری 60 سال عمر ہے تے تسی 14 سال میں بچے ہو، اب بچے نہیں غلط ہے کون یقین کر سی۔ اب گواہ حضرت عمیر کے پاس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مدینہ میں کوئی نہیں ہے، حرم میں کوئی نہیں ہے، فرش کے اوپر نہیں ہے، کوئی دنیا کا گواہ نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں نا، تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا حضرت میں آپ کا خطاب سن کے گیا تھا، میں نے اپنے چچا کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا آپ کے لیے غیب کا، اس نے یہ کمزور جملہ کہا ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو صحابہ کرام سے نبی کے سامنے مشورہ کیا نا کہ کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا آدمی، اتنا قرآن و نوازی ہے، اور اتنے بڑے حلے میں اور امامے میں موجود ہے، آپ یہ بچہ کیا پتہ کو سمجھ میں نہ آئے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ پوری بشر والی صورت 25ویں پارے میں موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے، مشورے کے محتاج اور معذور نہیں تھے، لیکن مشورہ کرتے تھے صرف دلجوئی کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ لیا نا، تو جلاس ابن سواد کو جب مسجد نبی میں بلایا گیا نا، تو اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے یہ جملہ نہیں کہا ہے۔ اب حضرت عمیر پریشان ہو گئے، مسجد نبی کے قبر کے پاس نکل کے آپ کی صحت والی مسجد ہے، یہاں صحت ہے، اس میں چلے گئے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر میں جھوٹا تو میرا جھوٹ سارے کے ظاہر کر دے، اور اگر میں سچا تو میرے رب، تو پھر فرش سے میرا گواہ کوئی نہیں ہے، آج میری سارے کے سامنے تسلیم کی رسوائی ہونی پئی، یا اللہ میرا سچ۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ حافظ، عالم، قاری، خطیب اگر سچ کے اوپر بنیاد رکھے گا نا، تو فرش کے اوپر اگر اس کا گواہ کوئی نہیں بنے گا نا، مسجد نبی میں بھی گواہی دینے والا کوئی ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یخلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، کہ ہے میرے محبوب یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ جملہ انہوں نے کہا، ہم تحقیق ساتھ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کفر، یہ کلمہ کفر کہا ہے اور یہ کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے اوپر جو کلام کرے گا اسلام لانے کے بعد بھی کافر ہو جائے گا، اور اگر سچ کی کوئی بنیاد رکھے گا تو آج فرش کے اوپر اگر کوئی گواہ ساتھ میں کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا کی گواہی اور گارنٹی آ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس، میرے پاس اس کے لیے گواہ کوئی نہیں ہے، تو جبریل کو گواہ بنا کر میرا رب جلیل بھیج رہا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے کشادیاں کھول دیتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی نصیب کرے۔ جملہ اساتذہ کرام، منتظم صاحب، محتمم صاحب اس مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ان کے گلشن میں اللہ رب العالمین نے یہ رونقیں جو عطا فرمائی ہیں اس کا ثمر حافظ محمد علی اور حافظ محمد عدنان کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اس باغ جنت کو اور بہاریں اور ترقی نصیب فرمائے۔ شمع بز میں ہدایت پیدا ہوں، سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہوں، جس سہانی
जन्नत और फिरदौस नसीब फरमा। रब करीम इनकी ख्वाहिशात को पूरा फरमा कर, जो भी ताब शरीयत है मेरे मालिक मौला, इस कुरान मजीद की हिफ्ज़ के बदले में बेहतर तमाम मदद दुनिया में नसीब फरमा और आखिरत में नसीब फरमा। ऐ रब करीम हमें अपने इस वालिहान किताब के साथ वालिहाना मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमा। दूर व नज़दीक से जितने उलमा मशाइख रब करीम और जितने भी मुकर्रिर वाज़ीन जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए और आम जिसने से तशरीफ़ लाई रब करीम हर कदम के बदले में नेकियों का अज़ीम नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमाइन।